वेलकम टू नॉवेल्स बाय माजिद। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फतूर इश्क की किस्त नंबर 21। महानूर उस शख्स के पीछे जाने लगी जो उसे घर के बाहर ले जाने के बजाय बेसमेंट की जानिब ले जा रहा था। हैं? क्या आपका डॉक्टर बेसमेंट में सर्जरी करते हैं? वो शख्स कोई जवाब दिए बगैर संजीदगी से आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वो सीढ़ी से उतरा, नीचे बोर्ड लगा था, डेंजर, और डार्क रूम पहुंचे। वहां एक भारी दरवाज़ा था जिस पर पता नहीं इन अमीरों को अपने दरवाज़ों पर ये अजीबो गरीब डिज़ाइनिंग और नाम रखने का क्या शौक है। वो मन ही मन बुदबुदाई थी। जैसे ही उस शख्स ने अपना फिंगरप्रिंट स्कैन किया, दरवाज़ा खुलता चला गया और वो दोनों अंदर दाखिल हुए। अंदर पूरा अंधेरा था और महानूर को अजीब सी बू आने लगी। ये कहाँ लेकर आए हो? वो अपना दुपट्टा नाक पर जमाते बोली और अचानक से उस शख्स ने लाइट ऑन की तो येलो और रेड लाइट ने कमरे को नीम रोशन कर दिया। सामने दीवार पर तरह तरह के खंजर और टॉर्चर करने का सामान मौजूद था। महानूर के होश तो तब उड़े जब उसने अपने सामने जंजीरों से बंधे एक शख्स को देखा। फिर इसकी नज़र बेसाख्ता उस शख्स पर पहुंची जो अपना वाइट कोट उतारता हुआ सामने पड़े खंजर का मुआयना कर रहा था। आखिर में इसने अपना पसंदीदा खंजर निकाला और जंजीरों में बंधे उस शख्स की जानिब बढ़ने लगा। कयान, कयान, देखो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वो शख्स उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। मकाबिल का नाम कयान सुनकर महानूर के पांव तले ज़मीन निकल गई। मेरी हीर को मेरे बारे में किसने बताया? कयान अभी भी अपने हाथ में पकड़े हुए खंजर को टटोल रहा था। मम्मा, मैंने बताया, मुझे माफ़ कर दो। क्यों? क्योंकि खालिद पाशा के बेटे सुल्तान ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं इसे तुम्हारी हकीकत बता दूं। क्योंकि जब तक वो इस महल में रहेगी वो इसे हासिल नहीं कर सकता और वो तुम्हारी बात के खिलाफ जाकर बाहर नहीं निकलेगी। इसीलिए महानूर को खालिद पाशा का वो बेटा सुल्तान याद आया जो जहनी मरीज था और इस दिन हीर हीर कर रहा था। मतलब कि वो हीर उस सुनहरी आंखों वाली लड़की का नाम था जिसके रूम में महानूर चुपके से छुप गई थी। इसीलिए तुमने मेरी बहन के सामने मेरी हकीकत रोशनास कर दी जो मैं सालों से छुपाता आया था, ताकि वो मुझसे डर कर यहाँ से दूर चली जाए और फिर इसे सुल्तान रास्ते से ही किडनैप करके खालिद बिला ले जाए। अच्छा प्लान है। कयान उसके सर से पेट तक खंजर से लकीर खींचने लगा। हाँ, उस दिन हमारे प्लान के मुताबिक हीर को मैंने ही इस महल से निकाला और इसके दूसरे शख्स और दूसरे मुल्क जाने का इंतजाम भी किया। सुल्तान उसे पकड़ भी चुका था लेकिन ऐन मौके पर किसी शख्स ने आकर सब बर्बाद कर दिया। महानूर को लगा जरूर वो शख्स अरजल ही होगा, क्योंकि उसने खालिद पाशा और काजिब के मुंह से सुना था कि सुल्तान की वो हालत करने वाला अरजल था। उसे यह भी याद आया कि अरजल कुछ महीने पहले बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में टर्की गया था। देखो कयान, मुझे मार नहीं सकते। अगर तुमने मुझे मार दिया तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि तुम्हारी बहन किस मुल्क में है। और खालिद पाशा को अगर तुम्हारी बहन का पता चल गया तो वो इसे ज़मीन से भी निकाल कर ले आएगा। उस इसलिए तुम मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा और सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। वो शख्स मिन्नतें कर रहा था। फिक्र मत करो, ज़मीन तक वो तभी पहुंचेगा ना जब मैं इसे जिंदा रहने दूंगा, कयान ने संजीदगी से कहा। तुम्हारी बहन का पता? उस शख्स ने आखिरी पत्ता फेंका। उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि वो कहाँ है। एक बार फिर से कयान का सपाट अंदाज गूंजा। देखो, मुझे ज़िंदगी में जिस चीज़ से नफरत है वो है धोखा, और वो तुम मुझे दे चुके हो। सोने पर सुहागा, तुमने मेरा चेहरा भी देख लिया। वो कहता हुआ महानूर की जानिब देखने लगा। मैडम, गौर से देखें, मैं ऐसे करता हूँ ऑपरेशन। प्रोफेशनल अंदाज में इसने बस 3 बार खंजर चलाया। लम्हों का खेल था। उस शख्स का बदन 3 टुकड़ों में तकसीम हो गया। एक तरफ सर ढलक गया, पेट तक का हिस्सा आगे लुढ़क गया और पांव वहीं पड़े रह गए। माँ नूर बुत बनी बस इसी वजूद को देखती रही। उस शख्स के ना चीखने की आवाज़ आई और ना ही चिल्लाने की। वो इतने आराम से उसके टुकड़े कर गया जैसे कोई एप्पल काटा हो। उसका दिमाग काम करना छोड़ गया। वो वहीं फ्रीज हो गई। होश उसे तब आया जब उसके वजूद के खून की धार ने इसके पांव को छुआ। उसने एक नज़र कयान पर डाली जो मुस्कुराता उसके सामने अपना हाथ बढ़ा रहा था। माई सेल्फ कयान हातिन। महानूर ने इसके खून से लथड़े हाथ को देखा और फिर इस बेजान वजूद को। एक चीख मारती वो वहीं बेहोश हो गई। कयान घुटनों के बल इसके सामने बैठा और इसके माई क्यूट मून नाइट गाल खींचते बोला। और फिर इसके गाल खींचते बोला, पागल, माई क्यूट मून नाइट। साद, जैन, एहान और हमजा जो पहले ही स्ट्रेचर लेकर खड़े थे, चीख सुनते ही फौरन से आए। बड़ी आई डाकू रानी, डरेगी मेरी जूती। वो चारों बुदबुदाते इसे स्ट्रेचर पर डालकर चले गए। कयान ने अपने मोबाइल से किसी का नंबर मिलाया
کھانا تیار ہے، آ کر لے جاؤ۔ غنی کا کھانا تیار ہے، آ کر لے جاؤ۔ وہ ایک نظر اس لاش پر ڈالتا کال کٹ کر چکا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ خالد پاشا کاجب کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے یوں ہی آج سلطان کے کمرے کا جائزہ لینے کا سوچا تھا تاکہ اس لڑکی کے متعلق کچھ پتہ چل سکے، لیکن جیسے ہی انہوں نے ایک دیوار پر ہاتھ مارا وہ دیوار اندر کو دھنسنے لگی۔ آگے بڑھنے پر انہیں ایک خفیہ کمرہ دکھائی دیا جس کے دروازے پر پاسورڈ لگا تھا۔ کاجب ٹائپ کیا تو دروازہ کھل گیا۔ جب پاسورڈ کی جگہ کاجب نے جب پاسورڈ کی جگہ ہیر ٹائپ کیا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پورا کمرہ ہیر کی تصاویر سے بھرا پڑا تھا۔ ہر کونے میں ہر دیوار پر وہی چہرہ تھا۔ وہاں اس کے لیے گفٹ کا ڈھیر لگا تھا اور ایک بڑا ایل ای ڈی اسکرین بھی موجود تھا۔ جیسے ہی انہوں نے ایل ای ڈی آن کیا اس میں ہیر کے مختلف ویڈیوز چلنے لگی۔ کہیں پر وہ چھوٹے بچوں کی مدد کر رہی تھی، کہیں شاپنگ میں مصروف تھی تو کہیں معصومیت سے چاکلیٹ یا کیک کھا رہی تھی۔ اپنے بیٹے کے لیے اس حد تک بڑھتی ہوئی دیوانگی پر خالد کو جھرجھری آئی، جبکہ کاجف اس لڑکی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ کاجف، مجھے لگتا ہے یہی وہ لڑکی ہیر ہے، کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ خالد پاشا نے پوچھا تھا۔ نہیں بے، مختصر سا جواب آیا۔ کاجف، اس لڑکی کے بارے میں پتہ لگواؤ، مجھے ہر حال میں یہ لڑکی چاہیے۔ اس کمرے کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میرے بیٹے کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے اور وہی اسے ٹھیک کرے گی۔ اس سے پہلے کہ کیان کو اس لڑکی کے بارے میں پتہ چلے اور وہ ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھائے، تم اس کا سراغ لگاؤ۔ یہ لڑکی مجھے ہر قیمت پر اپنے بیٹے کے لیے چاہیے۔ جاؤ۔ جو حکم بے۔ وہ سر کو خم کرتا وہاں سے نکل گیا تھا، لیکن کاجف کے دماغ میں سوچوں کا بھونچال تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کی چھٹی ہی اسے بار بار کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی کا کیان سے ضرور کوئی گہرا واسطہ ہے جس کا پتہ وہ جلد ہی لگا لے گا۔ آپریشن گنجا از آن، بی ریڈی ایوری ون۔ کاند کرنے والے کمینے، گروپ کے ایڈمن کا میسج موصول ہوا۔ سب الرٹ ہوئے۔ سر اپنے کیبن میں ریلیکس ہو کر واش روم گئے اور وہاں سے دوبارہ سے کلاس لینے آئے۔ انہیں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک ان کے بدن میں جگہ جگہ کھجلی ہونے لگی۔ پوری کلاس کے سامنے وہ کھجا نہیں سکتے تھے، اسی لیے ادھر ادھر موو کرتے کھجلی کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر کھجلی بڑھتی جا رہی تھی تو وہ فوراً سے واش روم کی جانب بھاگے۔ وہاں جا کر انہوں نے بھرپور کھجایا۔ جب تھوڑا سکون ملا تو وہ کلاس روم میں واپس آئے۔ کلاس سے معذرت کر کے جیسے ہی انہوں نے اپنا پین ڈرائیو لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کیا، اسکرین پر ان کی پریزنٹیشن سلائیڈز کے بجائے ان کی یوٹیوب سرچ ہسٹری شو ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر کچھ اسٹوڈنٹ شرمندہ ہو گئے، کچھ اپنی ہنسی دبانے لگے اور کچھ کا منہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ What the hell is happening here؟ سر نے پسینہ صاف کرتے جلدی جلدی لیپ ٹاپ پر ہاتھ چلائے تو اچانک سے ان کی اور انگلش میڈم نشا کی ویڈیو چلنے لگی۔ ویڈیو میں وہ مس نشا پر گرتے گرتے بات کر رہے تھے اور پیچھے گانا کچھ ایسا سیٹ کیا گیا تھا، میں ایک جوان لڑکے کی جگہ انکل رکھ کر، تو اس لڑکی کی جگہ انٹی رکھ کر، میں ایک جوان انکل تو ایک حسین آنٹی، یہ دل مچل گیا تو میرا قصور کیا ہے؟ پوری کلاس نے زوردار کہکہ لگایا۔ سر نے غصے سے مٹھیاں بھینچتے پین ڈرائیو لیپ ٹاپ سے ہٹا دی، پھر اسکرین کی جانب دیکھا جہاں ایک اور ویڈیو چل رہی تھی۔ کھجلی ہے بھائی، کھجلی ہے یہاں بھی وہاں بھی ہے۔ کچھ دیر پہلے باتھ روم میں اس کے کھجانے کی ویڈیو کے ساتھ ساتھ یہ گانا ایڈٹ کیا گیا تھا۔ اب کی بار اسٹوڈنٹ کے کہکہوں کی گونج اور بڑھ گئی تھی۔ شٹ اپ! سر دھاڑے تھے، پوری کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ میں ابھی پرنسپل کے پاس جا رہا ہوں، جس نے یہ حرکت کی ہے وہ نہیں بچے گا، کہتے ہوئے سر باہر نکل گئے۔ ابے ٹکلے! اچانک پیچھے سے آواز آئی۔ سر نے مڑ کر دیکھا، وہاں پر دیان آرام سے کھڑا ایپل کھا رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ویٹ، یہ سب تم نے کیا ہے؟ سر اس کے پاس آ کر رک کر پوچھنے لگے۔ ہاں میں نے ہی کیا ہے، دیان نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ہاؤ ڈیئر یو! دیکھنا، اگر میں نے تمہیں ریسٹیکیٹ نہ کروایا تو میرا نام… سر کی بات بیچ میں ہی کٹ گئی۔ ہاں ہاں، جاؤ جاؤ جا کر بات کر لو، میرے پاس بھی تمہارے کارناموں کو پورا ڈیٹا ہے، میں بھی دکھاؤں گا۔ زیادہ سے زیادہ تمہاری بات پر یقین کر کے مجھے یونیورسٹی سے نکال دیں گے۔ مجھے تو ویسے بھی پڑھائی کا شوق نہیں ہے، میں تو آرام سے آزاد ہو جاؤں گا اور پھر تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ آج کا ٹریلر تم دیکھ چکے ہو۔ تم نے یہ سب کیوں کیا میرے ساتھ؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میری نیسو،
نسا کو سب کے سامنے تم نے انسلٹ کیا، میرے ہوتے کسی کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تو میں اس دوسرے کو اس سے زیادہ رلانے پر مجبور کر دیتا ہوں، اس لیے چپ چاپ اپنے کام سے کام رکھو۔ اگر پرنسپل سے یا میرے ڈیڈ سے شکایت کرنے کی کوشش کی تو اپنے انجام کے لیے تیار ہو جانا۔ تمہارا بائیو ڈیٹا صرف ایک بٹن سے تمہارا بائیو ڈیٹا صرف ایک بٹن اپلوڈ سے دور ہے، باقی تمہیں فیمس ہونے کا اتنا ہی شوق ہے تو جو چاہو کر سکتے ہو۔ دیان نے پھر سے پاکٹ سے وہ سپرے نکالا جسے کچھ دیر پہلے اس کے دوستوں نے سر پرفیوم بول کر لگایا تھا، اور سر کے اوپر پھر سے سپرے کر کے چل کر دیا۔ آئندہ ان نیسو کے بارے میں الٹا سیدھا بات کرنے کی یا پھر اسے کسی قسم کی بدتمیزی یا ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تو ابھی نہیں بتاؤں گا یار، کر کے دکھاؤں گا۔ وہ سر کے بالوں کو تھپ تھپا کر جانے لگا۔ ہاں، کل اسے سب کے سامنے معافی مانگ لینا یا پھر اس کی تعریف بھولنا مت۔ اوکے بائے 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 ٹکلے، کہتا ہوا وہ چلا گیا اور پیچھے سر پھر سے کھجاتے کھجاتے واش روم کے اندر بھاگے تھے۔ نہال لائبریری میں بیٹھا خاموشی سے پڑھ رہا تھا جب اس کے پاس فرینچ پرفیوم کی خوشبو آنے لگی، جیسے کوئی چیئر گھسیٹتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ نہال نے جب اس کی جانب دیکھا تو وہ دلارا تھی جو اسے مسکراتی ڈمپلز کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی نہال فوراً سے وہاں سے اٹھا اور باہر جانے لگا، وہ بھی اس کے پیچھے ہی لپکی۔ نہال، میری بات سنو، میں تمہارے لیے کچھ لائی ہوں۔ آئی ایم سوری نہال۔ بھاگتی بھاگتی وہ اس کے سامنے آئی اور اس کا راستہ روک لیا۔ کیوں ماما، میرے کیا مسئلہ ہے؟ وہ اپنی سرخ ہیزل آنکھوں سے اسے دیکھتے بولا تھا۔ آئی ایم سوری۔ دلارا نے فوراً سے اس کے بیگ سے ایک پیک کیا ہوا گفٹ نکال کر اسے تھمایا تھا۔ میں نے بس مذاق کیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا چچا یہ سب اتنا سیریس لے لیں گے۔ میری وجہ سے تم ہرٹ ہوئے ہو اور میں چاہتی ہوں کہ تم یہ گفٹ ایکسیپٹ کرو۔ اسے کھول کر دیکھو، تمہیں ضرور پسند آئے گا اور میں سمجھ جاؤں گی کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ اس نے آس بھری چاکلیٹ براؤن آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اور نہال نے اس کا گفٹ تھام لیا اور ایک نظر اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں وہ اس کے گفٹ لینے پر خوش ہو رہی تھی۔ اس کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ نہال کو پسند نہیں آئی۔ اس نے پوری قوت سے وہ گفٹ نیچے دے مارا جو دور جا کر گرا۔ اب کی بار وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو حیرت اور بے یقینی سے اس گفٹ کو دیکھ رہی تھی جس نے اسے پوری محنت سے پوری رات میں بنایا تھا۔ اپنی محنت کی یہ ناقدری دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہال کو گویا اب سکون ملا تھا، وہ اسے وہیں بت بنا چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ دلارا نے واپس وہ گفٹ اٹھایا، اپنے بیگ میں ڈالا اور آنسو صاف کرتی گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ ہیر آج ایڈ-ٹیک کمپنی میں انٹرویو دینے آئی تھی جو ملک کی نمبر 1 ٹیک فارم تھی۔ یہاں مختلف پوزیشنز کے لیے انٹرویوز ہو رہے تھے اور ہیر بھی اپنی قسمت آزمانے یہاں آن پہنچی تھی۔ کیفے کے پارٹ ٹائم جاب سے اتنی کمائی نہیں ہوتی تھی کہ خرچے پورے ہوں، اس لیے اس نے ٹھان لی تھی کہ اب کوئی بہتر نوکری ڈھونڈنی ہوگی۔ لابی میں باقی امیدوارز کے ساتھ بیٹھے ہوئے کافی وقت گزر گیا مگر ہیر کا نمبر نہیں آیا تھا۔ تھکن اور گھبراہٹ مٹانے کے لیے وہ اٹھی اور واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی وہ واش روم کے اندر ہی گئی تھی کہ باہر سے آتی لڑکیوں کی آواز پر اس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ یار کیا ہوا؟ ارزل سر اتنے دنوں سے آفس کیوں نہیں آ رہے؟ ایک لڑکی نے پوچھا تھا۔ ہاں یار، جب وہ نہیں ہوتے تو پورا آفس پھیکا لگنے لگتا ہے، دوسری نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ آخر سی ای او ہیں کمپنی کے، دوسرے برانچز بھی دیکھنے پڑتے ہیں نا، ایک اور نے کہا۔ کھڑوس کہیں کا، کسی کو لفٹ نہیں کرواتا، تیسری لڑکی نے شکوہ کیا پھر کھلکھلائی۔ مگر یہ کھڑوس پن اس پر سوٹ بہت کرتا ہے۔ کب آئے گا یار وہ ہوتا ہے تو مزہ آتا ہے، بس اسے دیکھ کر ہی پورا دن گزر جاتا ہے۔ ان لڑکیوں کے جاتے ہی ہیر نے دروازہ کھولا اور باہر آئی۔ اس کا دل اچانک سے زور سے دھڑکنے لگا۔ ارزل، وہ نام جو اس نے پہلی بار اس کے ساتھ ہاسٹل جوائن کرتے وقت سنا تھا آج یہاں دوبارہ سے گونج رہا تھا۔ کہیں یہ ارزل دورانی وہی ارزل تو نہیں؟ ہیر نے سوچا اور اس نے صبح جلدی میں کمپنی کے انفارمیشن ریڈی تو تھی لیکن اتنا غور نہیں کیا تھا۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ واپس آئی اور اپنا پرانا موبائل نکال کر سرچ انجن پر ٹائپ کیا ایڈ-ٹیک سی ای او امیج۔ رزلٹ میں زیادہ تصاویر نہیں تھی، بس کچھ فوٹوز تھی جہاں وہ کسی ایوارڈ تقریب کی تھی۔ تصویر دیکھتے ہی ہیر کے دل میں ایک خوشگوار احساس ابھرا، وہ وہی آئس بلو آنکھوں والا اس کا محافظ تھا۔ اب ہیر کا ارادہ بدل چکا تھا، اب تک وہ صرف کوشش کرنے آئی تھی مگر اب اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے اس کمپنی میں جاب حاصل کرنی ہی ہے، چاہے وہ کسی بھی پوزیشن پر ہو۔ اسے بس اس شخص کے قریب رہنا تھا جو اس کے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں تھا۔
ارسم کی جب آنکھ کھلی تو وہ بیڈ سے نیچے اترا اور فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ باہر جانے کو نکلا تو وہیں ٹھٹک گیا۔ سامنے وہ باغیچے میں بیٹھی پودے لگا رہی تھی۔ وہ حیرت میں اس تک پہنچا۔ تم اتنی صبح یہاں؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا۔ ہاں، کل سے میرا موڈ خراب ہے اور میں غصے میں ہوں۔ جب میرا موڈ خراب ہوتا ہے میں پودا لگاتی ہوں۔ اگر تمہاری یہ عادت میری ہوتی تو تمہاری وجہ سے اب تک میرے ہاتھوں لگنے والے پودوں سے جنگل بن جاتا۔ ارسم نے طنز کیا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ جاؤ پھر، میں تمہارے لیے ایک خوشخبری لائی تھی، اب میرا بتانے کا موڈ نہیں ہے۔ وہ ہوں کرتی ہوئی دوبارہ سے اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ سورج کی ہلکی کرن اس پر پڑنے سے اس کی دودھیا رنگت سنہری مائل لگ رہی تھی۔ اس کے بالوں کی لٹیں بار بار چہرے پر گر رہی تھی جنہیں وہ بمشکل پیچھے کر رہی تھی کیونکہ دونوں ہاتھ مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ ارسم ایک پل کے لیے اسے دیکھتا مبہوت ہو گیا اور بے ساختہ ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے بال پیچھے کرنے لگا۔ یہ حرکت انورل کو بہت پیاری لگی۔ اس نے اپنا چہرہ گھمایا اور اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ لیے۔ اس کے نازک لبوں کا لمس اپنی ہتھیلی پر محسوس کرتے ارسم ہوش میں آیا اور اسے گھورنے لگا۔ اپنی انہی حرکتوں سے باز آ جاؤ تم، ورنہ میرے ہاتھ۔ وہ ابھی اپنی انگلی دکھا کر اسے وارن کرنے ہی لگا تھا کہ اچانک انورل نے اپنی مٹی والے ہاتھ سے مٹی اس کے چہرے پر مل دی۔ تیری تو، وہ صدمے سے چیخا تھا۔ انورل دورانی ہوں میں، مجھے دھمکی دینے والا آج تک پیدا نہیں ہوا۔ وہ جلدی سے وہاں سے اٹھی کھلکھلاتی گھر کے اندر دوڑ گئی تھی کیونکہ ارسم بھی اپنے ہاتھ میں مٹی بھرے اس کے پیچھے بھاگنے لگا تھا۔ رکو تم، وہ انورل کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ زبان اور انگوٹھا دکھا کر اسے مزید چھیڑ رہی تھی۔ ابھی وہ صوفے کے پیچھے کھڑی ہی تھی کہ اچانک ارسم نے صوفے پر پاؤں رکھ کر چھلانگ لگائی اور اس تک پہنچ گیا۔ انورل اسے ہکا بکا دیکھتی رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، ارسم نے اسے ایک ہاتھ سے پیچھے کو پکڑ کر ہوا میں اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے مٹی اس کے چہرے اور گردن پر مل دی۔ ارسم کے اس طرح چھونے سے وہ سر تپاؤں سرخ ہو گئی تھی اور اس کا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا اور وہ زمین سے اوپر اٹھائے کھڑا تھا۔ ارسم اسے نیچے اتار کر اس کا چہرہ دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگا، جبکہ وہ ہنسنے کی حالت میں نہیں تھی۔ اسے اچانک ڈھیروں شرم نے آن گھیرا۔ ایک تصویر نکال کر اپنے فون کا وال پیپر رکھ لو، روز صبح اٹھ کر اپنے اس خوبصورت چہرے کا دیدار کر لینا۔ وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ انورل بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ ماہنور ٹرکی میں ہے۔ ارسم جو اتنے دنوں کے بعد ایسا ہنس رہا تھا، فوراً سے اس کی ہنسی کو بریک لگی۔ کیا؟ وہ بھونچلاک رہ گیا تھا۔ مجھے پتا تھا تم بھی یقین نہیں کرو گے، لیکن خان صاحب کے سورسز کبھی غلط نہیں ہوتے۔ ان کے مطابق اس کاجف نے اپنا اور ماہنور کا فیک پاسپورٹ بنوا کر انہیں ٹرکی لے کر گیا ہے، وہ بھی پرائیویٹ جیٹ میں۔ شاید ماہنور کو بے ہوش کر کے لے گیا ہے اور اسے ایک ایسی مریضہ ظاہر کیا جس کا علاج باہر ملک میں ہونا ہے۔ ارسم ابھی بھی خاموش تھا، شاید کچھ سوچ رہا ہو۔ وہ اچانک اٹھا اور اپنا چہرہ صاف کرنے چلا گیا۔ انورل بھی اس کے پیچھے گئی، اپنا چہرہ گردن صاف کر کے پھر سے اس کے صوفے پر بیٹھ گئی جہاں پر وہ موجود تھا۔ ہم ٹرکی چلیں، شاید ہمیں ماہنور مل جائے۔ وہ تھوڑا اس کے قریب ہوئی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بات پر وہ چونکی تھی۔ کیوں؟ جس پر کوئی جواب نہیں ملا۔ کچھ تو کہو، ٹرسٹ میں، ہمیں ایک بار ٹرکی جا کر دیکھنا چاہیے، وہ ہمیں وہاں ضرور ملے گی۔ وہ پھر بولی تھی لیکن وہ جواب دیے بغیر گہری سوچوں میں گم تھا۔ ارسم کی خاموشی اس کو چبھنے لگی۔ ارسم، کچھ تو بولو، کب سے بک بک کر رہی ہوں؟ اس بار اس نے ارسم کو جھنجھوڑا تھا۔ چپ! اچانک وہ اتنی زور سے دھڑا کہ وہ بوکھلا گئی، بے یقینی سے اس کو دیکھنے لگی جس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ انورل نے اچانک اس کا بازو پکڑا اور اپنے دانت زور سے گاڑ دیے۔ جنگلی لڑکی! ارسم نے اپنا بازو چڑوایا۔ میں اپنا آفس کا سارا کام چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ماہنور کو ڈھونڈنے میں لگی ہوں، یہاں تک کہ مجھے اپنوں سے زیادہ تمہاری فکر ہونے لگی ہے، اور تم مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ وہ بمشکل اپنے آنسو کو پیچھے دھکیلتی اٹھی اور دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ ارسم نے اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ اچانک اس کی نظر ٹیبل پر پڑی پین ڈرائیو پر گئی جو اسے کل رات کو موصول ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ انورل کی نظر اس پر پڑتی، وہ جھٹ سے اٹھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور اسے سینے میں بھینچا۔ دوسرے ہاتھ سے پین ڈرائیو احتیاط سے پاکٹ میں ڈالی۔ وہ روتی ہوئی اس کے سینے پر مکے مار رہی تھی۔ اچھا سوری انو، میں غصے میں تھا۔ اس کا لہجہ نرم ہوا تو انورل نے اپنے بازو اس کے گردن میں حائل کر دیے۔ مجھ پر ایسے مت چلایا کرو۔ ارسم نے اس کے گرد اپنے بازو کا گھیرا تنگ کیا۔ آئندہ سے نہیں، کہتے ہوئے وہ اس کے بالوں کو خوشبو میں کھوتا اس کے کندھوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ میں کیا کرتا نو؟
تم ہمیشہ میرے قریب آ جاتی ہو. میں بھی انسان ہوں, کوئی فرشتہ نہیں ہوں جو اتنی خوبصورت لڑکی کو اپنے قریب دیکھ کر اپنی فیلنگ پر کنٹرول رکھوں. پتہ ہے جب میں تمہیں اپنے قریب دیکھتا ہوں تو میرا دل بہکنے کو مچلتا ہے, اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں بہک کر تم سے کچھ غلط نہ کر بیٹھوں. یہ ہم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہے. تو اپنے جذبات کو کیوں دبانا ارسم, شادی کر لو مجھ سے. جس پر وہ تلخی سے ہنسا. تمہیں لگتا ہے کہ یہ آسان ہے؟ اپنی ماں سے پوچھو, وہ تمہیں زہر دے کر مار دے گی لیکن مجھ سے شادی کے لیے کبھی نہیں مانے گی. ان کی بات چھوڑو, وہ میرا مسئلہ ہے, میں اپنے گھر والوں کو مناؤں گی. یہ بتاؤ تم راضی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگی. ٹھیک ہے, یہاں تم اپنے گھر والوں کو منا کر دکھاؤ, پھر میں اپنا جواب سناؤں گا, وہ چیلنجنگ انداز میں بولا. انورل نے اس کا کالر پکڑا اور اسے مزید قریب کھینچا. اگر میں اپنے گھر والوں کو منانے میں کامیاب ہو گئی تو تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہی پڑے گی, وعدہ کرو. ارسم نے اس کی آئس بلو آنکھوں میں دیکھا اور مسکراتے ہوئے اس کے ناک کو ہلکا سا چوما. وعدہ. یہاں پر ایپیسوڈ 21 ختم ہوتی ہے. اگر آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.